अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, ख़वातीन की दीनी तरबियत और इस्लाह के ताल्लुक़ से ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो ARYQTV अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम को फ़राहम कर रहा है कि जिसमें शरीयत मुतहरा के ताल्लुक़ से ख़वातीन की क्वेरीज़ को शामिल किया जाता है। आप बराह रास्त लाइव कॉल्स के ज़रिए अपनी क्वेरीज़ यानी वो सवालात जो आपके अज़हान के नक्शों पे उभरते हैं, आपके रूटीन के रोज़मर्रा के मामूलात के ताल्लुक़ से वो सवालात हो सकते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि शरीयत मुतहरा की रोशनी में उन तमाम सवालात के जवाबात दिए जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुफ्ती साहब से उन तमाम सवालात को शामिल करते हैं। हमारे साथ आपकी पसंदीदा आलिमात मौजूद होती हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि एक मौजू को सिलेक्ट करके उस पर सैर हासिल गुफ्तगू की जाए। जनाब, जो हमें फ़ॉलो करते चले आ रहे हैं वो जानते हैं कि गुज़िश्ता कई वीक से हम बात कर रहे हैं वालिदैन के हुकूक़ के ताल्लुक़ से। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का इनाम यानी अज़ीम नेमत मैं समझती हूँ, और यकीनन ऐसा है भी कि वालिदैन हैं। इस दुआ के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं कि रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। यानी ए हमारे रब, मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे, और उन तमाम यानी तमाम मोमिनीन को, तमाम मुसलमानों को बख्श दे कि जिस दिन यौम हिसाब होगा या जिस दिन हिसाब कायम होगा। इस दुआ के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, और हदीसे नबवी है, मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ कि जन्नत में अचानक एक शख्स का दर्जा बुलंद कर दिया जाता है, और जब वो पूछता है तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत की है। तो हमने जनाब कल कुछ हुकूक डिस्कस किए थे, या हम करते चले आ रहे हैं, जो हम एक सीरीज़ पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं वालिदैन के हुकूक के ताल्लुक़ से, वो ये कि वालिदैन का अदब करना, उनका एहतराम करना, उनकी इताअत करना नेकी और भलाई के कामों में, फिर उनकी खिदमत करना, उनके सामने आजिज़ी का बर्ताव करना, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना, जैसे कि कुरान भी हमें तालीम दे रहा है। फिर अदाए दैन के ताल्लुक़ से, यानी अगर उनका इंतकाल हो जाता है या वो हयात भी हैं और कोई कर्ज़ ऐसा है जो वो अदा नहीं कर पा रहे, तो अब उनका बेटा या वो लोग के जो सरपरस्त हैं वो उनका यानी वो दैन, वो कर्ज़ अदा कीजिए। और फिर जनाब कोई अमानत ऐसी है कि जो वो उनके ज़िम्मे है, तो अब औलाद के ज़िम्मे होगी अगर वो बालिग़ हैं और वो यानी साहिब हैसियत भी हैं, तो अब वो वालिदैन की वो अमानत भी अदा करेंगे। वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत की जाएगी। अगर इंतकाल हो गया है तो उनके लिए इसाले सवाब का एहतमाम किया जाएगा। उनकी वसीयत अगर वो जायज़ है तो उसे पूरा करने का एहतमाम किया जाएगा। और जनाब कल हमने ये बात की कि हर ज़ीरू को मौत का मज़ा यकीनन चखना ही है। तो वालिदैन अगर इंतकाल कर जाते हैं तो अब उनके इंतकाल के बाद उनके गुस्ल, तजहीज़ व तकफ़ीन और तदफ़ीन के अखराजात किसके ज़िम्मे होंगे। तो हमने ये बात की, मुफ्ती साहब ने जो ज़ाब्ता हमें कल समझाया वो ये कि जनाब मैयत के माल यानी अव्वलीन जो तरजीह होगी वो किसको होगी, जो शरीयत हमें बता रही है कि मैयत के माल से वो अखराजात पूरे किए जाएंगे। अब अगर कोई वेल ऑफ नहीं है, कोई साहिब इस्तात नहीं था, यानी जो मैयत के पास माल ही नहीं था, तो फिर जनाब जिसके ज़िम्मे नफ़क़ा है। फिर हमने बात की कि वली या सरपरस्त, यानी अगर बच्चा बेटा बड़ा है, बालिग़ है और साहिब इस्तात है, तो अब जनाब उसके ज़िम्मे ये यानी ज़िम्मेदारी आएगी जो शरीयत लगा रही है। और फिर इसके बाद मुफ्ती साहब ने हमें बताया कि वो अगर नहीं कर सकते तो फिर जनाब उनके आइज़ा यानी उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो भी नहीं कर सकते, तो फिर वो जो महल्लादार है यानी जो पड़ोसी वगैरह हैं उनके ज़िम्मे ये लगती है। एक और बात कर हमने की, और मैं जल्दी से बता दूँ कि अगर जनाजे के हवाले से जो हमने बात की उसको मैं ब्रीफली समराइज़ करूँ, तो अगर उनका जो वली है या जो सरपरस्त है वो साहिब तक़वा है, साहिब इल्म है या कोई आलिम दीन है, तो वो खुद जनाजा पढ़ाए, वरना किसी नेक वाले मोमिन से जनाजा
پڑھوائے اپنے والدین کا۔ اس کے بعد آج ہم بات کریں گے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ کیا ہو سکتا ہے، اور دیگر سوالات میرے پاس موجود ہیں جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی فرمائیں گی۔ ماشاءاللہ مکمل اور جامع گفتگو فرماتی ہیں عالمہ صدف ذوالفقار کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں آپ کا بھی جداگانہ انداز تکلم ہے اور ان کو بھی سلام عرض کرتے ہیں عالمہ افق مزمل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، بہت شکریہ۔ اور کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ماشاءاللہ جناب، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب آج بھی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں، اور دین اور خواتین جیسے کہ نام ہی انڈیکیٹ اٹ سیلف کر رہا ہے کہ خواتین کی کوئریز یہاں ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں والدین کے تعلق سے، ان کے حقوق کے تعلق سے۔ اولاد کیا سمجھے، آپ کیا میسج دیں گی کہ والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جہاں دنیا میں ایسے ہمارے لیے معاملات آسان فرمائے گئے، اور شریعت مطہرہ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ہم عمل کر کے اخروی فائدے حاصل کر سکتے ہیں یا انعامات حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح بعض ایسے امور ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے ثواب کا سلسلہ اس سے کنٹینیو رہ سکتا ہے۔ انہی میں سے ایک ہے جو آپ نے سوال کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، یعنی کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا الا من ثلاثۃ اشیاء، کہ سوائے تین چیزوں کے، ان میں سے سب سے پہلی ہے من صدقۃ جاریہ، کہ صدقہ جاریہ، دوسرا علم ينتفع به، یعنی ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہو یا وہ دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، اور تیسرا ہے ولد صالح، کہ اولاد صالح۔ تو سب سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ کہ یا ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایسا کوئی معاملہ کیا جائے، کوئی کام کیا جائے، نفلی صدقہ یا کوئی سا بھی، جس میں آپ کے جو عمل کا یا ثواب کا سلسلہ ہے وہ کنٹینیو رہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سعد حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو کوئی ایسا عمل ہے جو میں کروں کہ جس سے ان کو فائدہ ہو؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت مشہور حدیث ہے کہ پانی کا ارشاد فرمایا، حکم ارشاد فرمایا کہ آپ کنویں کا انتظام کریں، جس سے تاکہ جب تک وہ لوگ اس سے پانی پیتے رہیں تو ان کے لیے ثواب کا سلسلہ کنٹینیو رہے۔ جی۔ دوسرا فرمایا علم نافع، کہ وہ علم جو نفع بخش ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ یہ نہیں کہ آپ نے علم سیکھ لیا لیکن اب لوگوں کے لیے ضرر کا باعث بن رہا ہے وہ علم، تو وہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں اخروی مرنے کے بعد ہمیں فائدہ دے گا۔ لیکن جیسے دینی علم ہوتا ہے اور بعض دنیاوی علم ہے جو بہت ہی زیادہ نفع بخش ہوتے ہیں، جیسے کہ میڈیکل کا ہے، کہ اس میں لوگوں کے لیے بہت نفع ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اگر سکھا دیں علم طب تو وہ جب تک لوگوں کا علاج کرتا رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے علوم اس کے تحت آ جائیں گے۔ تیسری چیز ہے ولد صالح، یعنی اولاد صالحہ، نیک اولاد جب تک عمل کرتی رہے گی، نیک عمل کرتی رہے گی تو والدین کے لیے آٹومیٹیکلی ثواب کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ دیکھیں جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بھی نیک تھے، اسی لیے تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتا، صحابی ہیں تو بلا شبہ نیک ہی ہوں گے، تو انہوں نے اپنی والدہ کے لیے اسی لیے وہ کنسرن رکھی کیونکہ صالح تھے، تو ان کے ایسا عمل کیا جس سے ان کے لیے کنٹینیو رہے ثواب کا سلسلہ۔ تو اب یہاں پر ایک بات غور طلب یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بنائیں، ہماری جہاں تک کوشش ہو سکے ہم وہ کریں، ان کی تربیت اچھی کریں، ان کو علم دین دیں، دین سے قریب کریں، کیونکہ اچھی تربیت، اخلاق اور ایسی اولاد جو آپ کی دنیا سے جانے کے بعد نفع بخش ہو، وہ وہی ہوگی جس کو دین کی سمجھ ہوگی، جو آخرت کے حوالے سے سمجھ بوجھ رکھتا ہوگا، وہ تبھی ایسے معاملات کرے گا یا ایسے اعمال کرے گا کہ جس سے آپ کو نفع پہنچ سکے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچپن سے بچوں کو دین کی تربیت دیں اور اچھی اخلاقی تربیت دی جائے، یعنی یہ والدین کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری ہے، بالکل دین سکھایا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے والدین کا جو آج کل بالخصوص جو بچے انڈر 10 ایج کے آپ لے لیں یا ٹین ایجر بھی ہیں، اس میں والدین ان کو اتنی توجہ نہیں دیتے، اور پھر آپ اسکول گوئنگ بچوں کے والدین اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسکول سے بچے آتے ہیں، وہ ٹیوشن سے مدرسہ چلے جاتے ہیں،
اور مدرسے سے کھانا کھا کے سو جاتے ہیں یا ٹیب وغیرہ میں ٹائم گزارتے ہیں، والدین کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے ہر جگہ نہیں لیکن بعض صورتوں میں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو انہیں دین کی کوئی شعور نہیں ہوتا. وہ ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں کہ والدین خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہے. پھر وہ لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے دعا کر دیں، وہ نیک ہو جائیں یا کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں. خالی دعائیں بالکل اثر کرتی ہیں لیکن صرف دعا نہیں کافی ہوتی، اس کے لیے آپ کو عمل بھی کرنا ہوتا ہے. اور اولاد کی تربیت اتنا اہم اور ضروری چیز ہے کہ آپ معاشرے میں دیکھیں آپ کو بلا تعداد حفاظ نظر آئیں گے اور نیک بظاہر نماز پڑھتے ہوئے لوگ اور روزہ رکھتے ہوئے لوگ زیادہ نظر آئیں گے، لیکن روحانی اعتبار سے یا عمل کی نورانیت کے اعتبار سے ان لوگوں کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے. روحانی بالغی کا اہتمام بھی والدین کو کرنا ہے، کوشش انہوں نے نہیں کرنی، کوشش کرنی ہے. بالکل. خلاصہ کلام یہ ہے کہ والدین کی اولاً ذمہ داری ہے کہ بچپن سے بچوں کی تربیت اچھی کی جائے تاکہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی اولاد نیک اعمال کرتی رہے اور ان کے لیے نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے. اور پھر آپ امید بھی تبھی رکھ سکتے ہیں اولاد سے نا جب آپ نے جیسے ہی آپ نے ان کی جو ہے تربیت کی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. بہت معذرت یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. السلام علیکم. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سائمہ بات کر رہی ہوں لیا سے. سائمہ خوش آمدید کہتے ہیں. بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک جامعہ میں کھانا بناتی ہوں تو انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ آپ کتنا لے کے جائیں، اپنی ضرورت کا لے جائیں. تو میں کبھی زیادہ لے آتی ہوں کبھی کم لے آتی ہوں. تو کبھی جب زیادہ لاتی ہوں تو مجھے دل بھی رہتا ہے کہ کہیں یہ میرے لیے ویسے یعنی کہ ضرورت نہ ہو، یہی پوچھنا ہو کہ آپ زیادہ لے آئی ہیں. تو کیا اس کے بارے میں مجھے بتایا جائے. اور دوسرا یہ کہ عورت کی نماز کا صحیح طریقہ بتائیں. ٹھیک ہے جی سائمہ آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا، انشاءاللہ شامل کیا جائے گا. کال کرنے کا شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. میرا نام عابدہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی عابدہ خوش آمدید. کیا سوال ہے آپ کا؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں میرے والد صاحب نا ہاسپٹل میں ہیں. جی ان کی تھوڑی سی آواز بڑھائیے گا. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میرے والد صاحب نا ہاسپٹل میں ہے تو وہ بیمار ہیں. اللہ ان کو صحت دے. ٹھیک ہے. تو وہ مطلب اتنے بیمار بھی نہیں ہیں، بولتے ہیں بات کرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں. تو میں نے کل میں ہاسپٹل گئی تو ان کو بس ایسے ہی میں نے کہہ دیا کہ آپ ابو نماز پڑھ لیا کریں آپ نا. ان کا بولنا ڈاکٹر نے نا زیادہ منع کیا تو وہ بولتے رہتے ہیں. اچھا. وہ مجھ سے کافی زیادہ ناراض ہوئے، انہوں نے مجھے بددعائیں دی بات پہ. اچھا جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ عابدہ آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا ہے اور مفتی صاحب اس حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات بھی موجود ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے. حاضر ہوتے ہیں. اللہم صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں والدین کے حقوق کے تعلق سے. آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. اچھا یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے اور ہم آپ کی سمت آئیں گے. عالمہ افق مزمل، اگر والدین ناراض ہیں، اول تو خواتین ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور بچوں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ والدین ان سے ناراض ہی نہ ہوں اور ان کی کوئی ایسی وجہ ہی نہ بنے کہ ان کی ناراضی ہمیں مول لینی پڑے. لیکن اگر وہ کسی طور ہم سے ناراض ہیں اور ناراضی کی وجہ سے اولاد میں سے کسی کو اللہ اکبر چہرہ دیکھنے اور جنازے میں شرکت کرنے تک سے منع کر دیتے ہیں، افق اب کیا حکم شرع ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں والدین کے جو حقوق بیان کیے گئے پچھلے پروگرامز میں بھی ہم نے سنے، اور جو ان کا حق ہمیں شریعت نے بتایا اس کے مطابق اگر عمل کیا جائے اور اس کے مطابق دیکھا جائے تو ایسا موقع ہی نہ آنے دیا جائے کہ والدین ہم سے ناراض ہوں. جی اس کے باوجود اگر والدین اس طرح کی کوئی بات کہہ دیتے ہیں، ایسے سخت جملے ادا کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اور اپنے اعمال دیکھیں کہ ہم سے ایسا کیا قصور ہو گیا، کیا ایسی کوتاہی ہم نے کر لی کہ والدین اس طرح کے الفاظ ادا کرنے پر مجبور ہو گئے. بالکل. اور جب اس کی نشاندہی ہو جائے، سمجھ آ جائے کہ ہم نے یہ مسٹیک کی ہے، تو اس کو فوراً ختم کرنے کی کوشش کریں اور والدین کو راضی کرنے کی جلد از جلد کوشش کی جائے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں. جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں، تو فرمایا کہ اگر تم نے ان کی حق ادا کر کے ان کو راضی کر لیا تو یہ تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے، اور اگر تم نے ان کی ناراضی مول لے لی اور اگر تم نے ان کا دل دکھایا تو پھر یہ تمہارے لیے دوزخ کا سامان بن جائیں گے.
تو یہ وہ عظیم نعمتیں ہیں کہ جو اگر ہمارے پاس موجود ہیں تب بھی ہمارے لیے آسانیاں ہیں، اور اگر وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی تب بھی کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے اچھے اعمال اختیار کر کے ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال اگر اپنی کوتاہی ہے اور والدین اس میں غصے میں آ کے کہتے ہیں، جیسے اولاد کوئی حرام کام کر رہی ہے یا گناہ کے کاموں میں پڑی ہے اور والدین سمجھا کے تھک گئے اور آخر میں کبھی جملے ادا کر دیے، کہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ نہ دیکھو، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، جنازے کا اگر وہ منع کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اولاد جنازے میں پھر شرکت کرے گی، ان کے منع کرنے کا صورت میں اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جنازے میں شرکت کرنا لازم ہوتا ہے۔ لیکن چہرے کے والے سے آپ کہہ رہی ہیں اعتبار ہوگا؟ ہاں، اعتبار، کیونکہ والدین کی ناراضگی کی وجہ بنے آپ خود۔ ہاں، اب دوسری صورت اس طرف آئے کہ اگر بالفرض آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں، بعض والدین ہوتے ہیں کہ اپنی عمر کے تقاضے کی وجہ سے یا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ایسے چڑچڑے سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایج ایسی ہوتی ہے تو چھوٹی سے چھوٹی بات ان کو تھوڑی سی زیادہ بڑی لگنے لگتی ہے اور اس پر وہ ایک دم ریئیکشن دیتے ہیں۔ تو اگر ان کی اپنی کوئی غلطی نہیں ہے بچوں کی اور والدین بلا وجہ غصہ کر رہے ہیں یا ویسے غصہ آ گیا، تب بھی ان کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایسی صورت میں چہرہ بھی دیکھیں گے اور جنازے میں بھی شرکت کریں گے، کیونکہ ہماری کوئی مسٹیک نہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ ایک چیز عرض کرتی چلوں کہ جہاں پر بچوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ والدین کے حقوق کا خاص خیال رکھیں، اگر 3 مرتبہ تنبیہ بچوں کے لیے تو 1 مرتبہ یہ گزارش والدین کی بارگاہ میں بھی کروں گی کہ برائے کرم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصیلے بن جانا اور ایسا مزاج اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کی اولاد بغاوت کی طرف چلی جائے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ینگ نسل ہوتی ہے، جوان خون ہوتا ہے، تو بعض اوقات چھوٹی بات پر اگر والدین ہوا بناتے ہیں، پیچھے بچے تربیت یافتہ نہیں ہیں تو وہ شور شرابہ کرتے ہیں، چلاتے ہیں، تو آپ کی وجہ سے آپ کا بچہ بدتمیزی کر کے گناہ گار ہوا، اب یہاں پر آپ کی بھی کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو جائے گی۔ تو ایسا موقع ہی نہ آنے دیں کہ بچے غصیلے ہو جائیں، پھر بغاوت کر کے کوئی غلط راہ اختیار کر لیں یا آپ کے سامنے بدتمیزی کریں۔ تحمل سے اور جس طرح بچپن سے لے کے آج تک آپ نے ان کی غلطیوں کو معاف کیا، ان کی کوتاہیوں کو درگزر کیا، آج بھی اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کو سمجھائیں پیار سے، بجائے اس کے کہ آپ چھوٹی سی بات کو وبال بنا کر اس کو بڑا تماشا کھڑا کر دیتے ہیں اور سامنے سے بچے کی عزت نفس ہرٹ ہو رہی ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہو رہی ہے، تو اس کا تھوڑا سا خیال والدین کو کرنا چاہیے۔ تو جہاں پر بچوں کو ہم تربیت دے رہے ہیں کہ آپ کو خیال کرنا ہے، بالکل ان کو خیال کرنا چاہیے، اولاً ترجیح والدین کو ہے، لیکن اس کے بعد پھر میں والدین سے بھی یہ گزارش کروں گی اس کو سمجھیں، کیونکہ آپ کی اولاد ہے، آپ نے یہ تربیت کرنی ہے، اگر وہ سب کے سامنے آپ سے بدتمیزی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے بھی ایک یہ گلٹی والی چیز ہے۔ تو اس پروگرام کے توسط سے اس پیغام کو سمجھیں، انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی اچھا بن جائے گا۔ یعنی ضرورت یہ سمر کی ہے کہ بچوں کو دین سکھانا ہوگا، جب آپ دین سکھا دیں گی بچوں کو تو پھر بچوں کو معلوم ہوں گے والدین کے حقوق، اور پھر یہ ناراضی والا معاملہ ہی نہیں آئے گا۔ وہ جب حقوق و فرائض جب دونوں جانبین کو معلوم ہوتے ہیں تو معاملات سدھر بھی جاتے ہیں اور سمر بھی جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی باجی، میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ خلا جو عورت لیتی ہے اور اس کی یہ پھر عدت کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، یہ کس طرح عدت گزارے، یا یعنی آپ اس کو پورا گائیڈ کر دیں کہ یہ بالکل گائیڈ کر دیں گے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، ایک اور کال۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ ہمیرا نام ہے، کراچی سے بات کر رہی ہوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں۔ ہمیرا کیا پوچھنا چاہتی ہیں بہن؟ میرا تو کوشچن ایک ہر گھر کے لیے ہے گا کہ اگر ہم اپنے پیرنٹس کی کسی بات کو اگنور کرتے ہیں، وہ ہمیں سمجھاتے ہیں، تو ہم بچوں کا بھی فرض ہمارے بچوں کا بنتا ہے کہ ان کی بات کو سنیں اور پھر اس کو آرام سے سوچ سمجھ کے اس چیز کا آنسر دیں۔ تو آج کل جو بچے اسٹریٹ فارورڈ ہو گئے، اس کے بارے میں مجھے کہنا یہ تھا کہ آپ پلیز یہ میسیج دیں بچوں کو بھی کہ وہ پیرنٹس کی بات کو سنیں اور اس کو سمجھیں۔ تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بچوں کو میسیج دیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی، آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی افق۔ مفتی صاحب، میں آپ کی اس سمت آ رہی ہوں، والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ اس حوالے سے کلام ہوا، اور والدین کی ناراضی کے تعلق سے اگر وہ اتنے ناراض ہو جائیں کہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں یا کسی خاص بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ تم تو میرا چہرہ بھی نہیں دیکھو گے، یا تم نہیں دیکھ سکتی، یا میرے جنازے پہ بھی مت آنا، یا میرا جنازہ نہیں پڑھنا، تو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لیکن جہاں تک جو ہے وہ صدقہ جاریہ کی بات ہے تو ویسے تو پہلے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ حدیث مبارک میں جو ہے وہ ہر نیکی کو صدقہ قرار دیا گیا ہے، کلو معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ تو
ایک تو یہ ہے کہ جو بھی آپ نیک کام کریں اس نیک کام کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کر دیں، یہ بہترین صورت ہے ایصال ثواب کی۔ چاہے وہ نیک کام عبادت ہو ظاہری طور پر، یعنی عبادت سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، چاہے وہ نیک کام جو ہے اس کا تعلق آپ کے معاملات کے ساتھ ہو، یعنی اگر آپ کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں جو کام فی نفس ہی تو عبادت شمار نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اسے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور شرعی طریقہ کار کے مطابق کر رہے ہیں، شرعی احکام کو ملوز رکھ کے کر رہے ہیں، تو وہ بھی اب جو ہے نیک کام شمار ہوتا ہے، کیونکہ مباح کے بارے میں قاعدہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ جو بھی مباح کام ہوتا ہے وہ حسن نیت سے مستحب ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو آپ اپنے ہر نیک کام کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ روز ہی کر دیا کریں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس کا ثواب پیش کر کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، بالخصوص اپنے والدین اور اساتذہ و مشائخ ان کو ایصال کر دیا کریں، بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صدقہ جاریہ جو ہے کہ کچھ صورتیں بیان ہوئیں، ان میں صدقہ جاریہ کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے کوئی ہاسپٹل، جہاں جس چیز کی ضرورت ہے، پہلے جس جگہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس جگہ کا سروے کریں اور یہ دیکھیں کہ یہاں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے آپ اسے فوقیت دیں، اسے اہمیت دیں۔ جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں آپ نے پانی کی لائن ڈلوا دی یا بورنگ کروا دی، میٹھے پانی کی ضرورت ہے تو بورنگ کروا دی، وہاں یہ جو ہے وہ افضل صدقہ شمار ہوگا، تو اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ جہاں جو ہے وہ مریض زیادہ ہیں، ہاسپٹل کی ضرورت ہے، وہاں آپ نے ہاسپٹل بنوا دیا یا اس ہاسپٹل میں کسی مد میں آپ نے پیسے دے دیے، کوئی ان کی امداد کر دی، مدد کر دی، وہاں یہ افضل ہے۔ اسی طرح مسجد ہے اور مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ نے وہاں مسجد میں دے دیے، یہ افضل ہے، وہاں پر اس وقت یہ افضل صدقہ شمار ہوگا۔ تو جہاں جس چیز کی ضرورت ہے، کہیں اگر جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے، بہت زیادہ غربت ہے، افلاس ہے اور بہت زیادہ فقدان ہے، جہالت ہے، بہت زیادہ تعلیم کا فقدان ہے، لٹریسی ریٹ نہیں ہے، وہاں پر آپ بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ تاکہ اس میں ترقی آئے، یہاں پر اس خطے میں، اس گاؤں میں، اس علاقے میں ترقی آئے، وہاں پر آپ جو ہے ان کو اگر کوئی اسکول کھلوا دیں گے جائز طریقے سے، اس کے اندر کوئی شرعی خرابی اگر نہ ہو تو وہ وہاں پر افضل صدقہ شمار ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ اور جو بھی نیک کام ہیں، کار خیر جتنے بھی ہیں، وہ دیکھ لیے جائیں، جس علاقے میں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس وقت وہ کام کرنا وہ افضل صدقہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ آپ کے اپنے حق میں بھی افضل صدقہ ہے تو آپ کے والدین کے لیے بھی افضل صدقہ وہی شمار ہونا ہے، یعنی اگر اس کا آپ ایصال کریں گے ثواب انہیں تو یہ جو صدقات کی صورتیں، کوئی بھی صورت جو ہے اس وقت اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کا اگر آپ صدقہ کریں گے یا وہ کام نیک کام کریں گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس کا ثواب بھی بہرحال ملے گا۔ ہم صرف ترجیحات کی بات کر رہے ہیں کہ ترجیحات کا تعین کر لینا چاہیے، پرائرٹی لسٹ جو ہے بنا لینی چاہیے، اس سے اجتماعی طور پر فائدہ ہوتا ہے، سوشلی اس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں کہ ہر کوئی اس کے مطابق عمل کر لے۔ تو اس لیے ہم نے ترجیح کے مطابق بتایا کہ جہاں ضرورت جس چیز کی زیادہ ہے تو وہ افضل طریقہ اختیار کیا جائے، وہاں پر وہ افضل ہوگا۔ صحیح رہ گئی دوسری بات جو ہے وہ والدین کے چہرہ دیکھنے کے حوالے سے، تو دیکھیں والدین جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا عام طور پر تو یہ وہ غصے میں کہا کرتے ہیں، اور در حقیقت والدین کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی واقعی میرا چہرہ نہ دیکھے۔ والدین جتنے بھی ناراض ہوں وہ غصے میں، وقتی غصے میں یہ بات کہا کرتے ہیں، تو اس لیے اس بات کو اسی سینیریو میں لینا چاہیے، اور ان کے انتقال کے موقع پر جو دیگر اولاد ہے انہیں ایسے خواہ مخواہ اپنی ناک کا ایشو نہیں بنانا چاہیے کہ بعض اوقات دوسرے جو ہے وہ مدعی سست گواہ چست والا معاملہ ہوتا ہے کہ والد نے اگر غصے میں کہہ دیا تھا یا والدہ نے غصے میں کہہ دیا تھا اور اب یہ انتقال کے موقع پر یہ لوگ آ گئے ہیں تو اب دوسرے لوگ نہیں ہم تو والد کے قریب نہیں جانے دیں گے، ان کی ڈیڈ باڈی کے قریب نہیں جانے دیں گے، ان کا چہرہ نہیں دیکھنے دیں گے، بابا نے منع کیا تھا، ابا نے منع کیا تھا، اماں نے منع کیا تھا، وہ زندگی میں ناراض تھے۔ تو اللہ کے بندو، اگر وہ بالفرض زندگی میں ناراض بھی تھے تو یہ بندہ راضی کرنے کے لیے آیا ہے نا، یہ بندہ اسی لیے آیا ہے کہ والدین کی ناراضی کا اسے اب اگر احساس ہو گیا، دیر آیا درست آیا تو آپ اسے موقع تو دیں۔ اب اس موقع پہ یہ نہیں کہ آپ یہاں بھی جو ہے وہ رکھنا ڈالنا شروع کر دیں، بولے نہیں والدین ناراض تھے تو یہ بھی اب ہم اس سے تعلق نہیں رکھیں گے اور یہ بھی دور ہی رہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، ان کو قریب آنے دینا چاہیے۔ وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، اور والدین کا اگر وہ چہرہ وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جانا چاہیے، جانا چاہیے اور بالکل ضرور جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جناب دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے والدین کے حقوق کے تعلق سے، آپ کی کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں، ہمارے ساتھ عالمات موجود ہیں، مفتی صاحب آن بی پر موجود ہیں، اور جناب ہم بات کر رہے ہیں والدین کے انتقال کے بعد یہاں یعنی ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ ان کی برسی منائی جاتی ہے۔ اب یہ جو برسی منانے کا رواج ہے اس تعلق سے رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ برسی منانا یا سوئم منانا یہ ساری ایصال ثواب کی صورتیں ہیں، اور ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے کسی بھی نیک عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مرتب ہونے والا جو اجر ہوتا ہے وہ ثواب ہوتا ہے، اور وہ ہم اپنے چاہنے والوں کو گفٹ کریں کسی کو تو وہ ہو جاتا ہے ایصال ثواب۔ انبیاء کرام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، نبی کریم علیہ السلام نے بہت مشہور ہے کہ مینڈھے ذبح فرمائے تھے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور آل محمد کے لیے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ایصال ثواب کرنا تو شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے 40واں کرنے کی یا یہ جو برسی وغیرہ کرتے ہیں، دیکھیے ایصال ثواب کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے کافی ساری اس میں بہت احسن انداز سے بیان فرما دی ہیں آلریڈی۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں یہ ہیں کہ آپ ایصال ثواب کوئی دعا اذکار وغیرہ پڑھ کے کریں، قرآن پاک پڑھ کے، اس کی بہت سارے ڈفرینٹ سچویشنز بن جائیں گی، صورتیں ہوں گی، لیکن اس کے لیے کوئی دن یا وقت متعین نہیں ہے شریعت کی جانب سے۔ لیکن اگر کوئی اس وجہ سے دن متعین کرے کہ اس میں سب اکٹھے بیٹھ کے ایک، یعنی ویسے ریگولر ڈیز میں اگر کریں تو کوئی کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، لیکن ایک دن جب کریں گے تو سارے بہن بھائی ساری فیملی مل کے ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، تو وہ صرف اس لیے کہ ایک ساتھ ایک مرتبہ ایصال ثواب چلا جائے گا، اس لیے اگر کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو کمپلسری جانے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کوئی بہت زیادہ کوئی ناجائز اور گناہ کا کام ہو جائے گا، تو یہ والی ذہنیت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر مزید یہ کہ اس میں برسی کرنے کے لیے یا ایصال ثواب کی جو محافل وغیرہ ان کے ختمے وغیرہ رکھی جاتی ہیں، بعض اوقات یہ لوگوں پر بوجھ سا بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ معاشرے کو دکھانے کے لیے یا اپنے خاندان میں کوئی اپنا مقام اور مرتبہ برابر رکھنے کے لیے انہیں ایک خاص طرح کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص فائنینشلی اتنا سٹیبل نہیں ہے اور صرف لوگوں کی وجہ سے اسے اپنے ایک خاص اہتمام کرنا پڑ رہا ہے تو اس پر بوجھ اپنے والدین کی بالکل تو وہ جی کالز آ رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد اچھا یہ نہیں پکوایا، اس میں یہ نہیں ہوا، ایسا اہتمام کیا جاتا ہے جیسے کہ کوئی بہت بڑی دعوت ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے، جبکہ یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوتا ہے کہ مطلب آپ کسی کے والدین چلے گئے، تو اس لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا تو بالکل درست ہے، لیکن اس کے جو طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی احتیاطوں کی ضرورت ہے کہ آپ شرعی تقاضوں کے دائرے میں رہ کر ایصال ثواب کے محافل۔ بہنیں تو یہ اپنے سسرال میں ہوتی ہیں، لیکن جو بیچارے بیٹے ہوتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کیسے بیٹے ہیں، انہوں نے برسی نہیں کی اپنی ماں کی یا اپنے باپ کی۔ اگر برسی کوئی بڑے لیول پر نہ ہو لیکن صرف گھر میں بڑے لیول کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے، بالکل یہ کہ اگر شرعی طور پہ تو وہ تقاضا پورا ہوگا نا، ایصال ثواب کرنا مقصود ہے، وہ چاہے اکیلے کمرے میں ایک شخص کرے یا پوری محفل کا اہتمام کرے، بیٹا خود بھی پڑھ کے اس کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنا کمپلسری نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ دوسروں کے بھی کریں کہ ایک مباح کام کے لیے، مستحب کام کے لیے کسی دوسرے اوپر اتنا بوجھ ڈالیں کہ بعض اوقات قرضے لینے پڑ جاتے ہیں، بالکل، تو اس وجہ سے احتیاط کرنی چاہیے اور حسن معاشرت سے کام لینا چاہیے، لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بہت پیارا میسج ہے، ایصال ثواب ضرور کریں لیکن ہر شخص اپنے حیثیت کے مطابق کرے۔ جی، اور آپ نہیں جانتے کہ کسی نے کس طرح سے اہتمام کیا ہے، وہ کتنا ایصال اپنے والدین کو ہو سکتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ کرتا ہو، تو کسی کے لیے خود سے رائے قائم مت کیجیے، اللہ جانتا ہے تمام دلوں کے حال۔ اگر والدین یہ وصیت کریں عالمہ افق کہ ان کے مرنے کے بعد وہ اتنا ناراض ہو گئے کہ ہماری ساری جو جائیداد ہے وہ جناب رفاع عامہ کے کاموں میں صرف کر دی جائے، اب کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کسی کا اپنے مرنے سے قبل کسی کو یہ کہنا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں فلاں کام کر دیا جائے تو یہ وصیت کہلاتی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک شریعت کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے کہ اگر ہم اپنے مرنے سے پہلے نیک کاموں کی تلقین کر کے جاتے ہیں، وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ہمارے مال سے یہ نیکی کے امور انجام دیے جائیں، تو یہ پھر ہمارے لیے ہماری قبر میں روشنی کا باعث بھی بنے گا اور نیکیوں کا میٹر تیزی سے چلے گا۔ بظاہر اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا رابطہ دنیا سے ٹوٹ گیا ہے، لیکن وہ نیکیاں جو ہے وہ آپ کے حصے میں آتی جائیں گی اچھی وصیت کی وجہ سے۔ اور وصیت کرنے میں جو آداب ہیں وہ دیکھے جائیں کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ غیر وارث کے لیے وصیت کی جائے، وارث کے لیے وصیت نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ جو پہلے سے آپ کے ورثہ میں شامل ہیں آپ انہی کے لیے وصیت کریں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے وصیت کرنے کے اندر اپنا تمام مال کسی ایک کو دے دینا یا کسی ادارے میں یا کسی بھی جگہ پر صرف کر دینا اس نیت کے ساتھ کہ میرے بقیہ ورثہ اس سے محروم ہو جائیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ جبکہ وہ ورثہ ایسے بھی نہ ہو کہ جو گناہ کے کاموں میں آپ کے پیسے کو یوز کرنے والے ہوں، اچھے خاصے لوگ ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ گناہ کے کاموں میں کم از کم استعمال
استعمال نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں پھر ان کو وراثت سے محروم کر دینا یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر بالفرض کسی نے پھر بھی اپنے تمام مال کی وصیت کسی رفع عامہ وغیرہ جو سوال ہے اس میں کر دی اس نے, تو ایسی صورت میں حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ اس کے کل مال سے, جو ہم نے میت کے حقوق ہم پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے مال سے تجہیز و تکفین ہو گئی, پھر اس کے قرض ادا کر دیے, اور اب تیسری صورت میں آئے گا, تیسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے وصیت کا نفاذ. تو اس کا کل مال جو بچے گا اس کے 3 حصے کیے جائیں گے اور تہائی میں اس کی وصیت نافذ ہوگی, یعنی وہ تیسرا حصہ اس کے رفع عامہ میں دیا جائے گا اور پھر ورثہ میں تقسیم کی جائے گی. اور اس کا ثبوت احادیث سے بھی ملتا ہے. ایک حدیث مبارکہ بھی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, وہ مرگ کے قریب تھے, تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنا تمام مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. تو نبی پاک نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے عرض کی کہ پھر آدھا, تو نبی پاک نے پھر فرمایا نہیں. پھر عرض کی کہ تہائی, اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تہائی دے دو, لیکن تہائی بھی زیادہ ہے اور تمہارا اپنے گھر والوں کو فراخ دست چھوڑ کر جانا یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو تنگ دست چھوڑ کر جاؤ اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. یعنی پہلے ان کی فکر پھر ان کی فکر کیجئے, کیونکہ آپ کے پیچھے بچے وغیرہ چھوٹے ہیں اور آپ نے غصے میں یا کسی اور نیت کی وجہ سے آپ نے ان کو محروم کر دیا, تو یہ ان کو مانگنے پر مجبور کر دے گا. ہاں یہ ضرور ایک طریقہ ہے کہ اگر بالفرض واقعی کسی کو لگتا ہے کہ میرے ورثہ ایسے ہیں کہ جو مال کو غلط کام میں یوز کریں گے, تو ایسی صورت میں آپ یہ کریں کہ اپنی زندگی میں ہی وہ سارا مال آپ جس بھی چیز میں دینا چاہتے ہیں وہاں پر دے دیں, لیکن یہ پھر وصیت یا وراثت نہیں کہلائے گی, پھر یہ ہبہ گفٹ کہلائے گا. تو آپ اپنی زندگی میں ہی کسی کو قبضہ دے دیں, جیسے آپ رفع عامہ میں دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی رقم اپنی زندگی میں ہی ان کے قبضے میں دے دیں. یہ کر سکتے ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں, لیکن بعد مرگ جو ہے وہ پھر شریعت کی مرضی چلے گی, پھر شریعت کے حکم نافذ ہوں گے اور وصیت کا جتنا حصہ ہے وہی دیا جائے گا. مفتی صاحب ان کے سوالات, یعنی میں چاہتی ہوں میں کالر کے سوالات کے سمت آ جاؤں اگر آپ اجازت دیں تو. جی مفتی صاحب. جی ایک اور پھر سوال ہے مفتی صاحب کے والدین کے قضا روزوں اور نمازوں کے تعلق سے فدیے کے حوالے سے کل آپ نے کلام فرمایا تھا, تو آج کے دور کے حساب سے کیا اماؤنٹ بنتا ہے, وہ اماؤنٹ بتا دیجئے, اور زندگی میں بھی اگر اولاد دینا چاہے تو. دیکھیں والدین کی زندگی میں تو خیر فدیہ نہیں ادا کیا جا سکتا نماز کا, بالخصوص کہ نماز تو زندگی میں جو ہے وہ پڑھنے کا حکم ہے, نماز ایسے معاف نہیں ہوتی. ہاں انتقال ہو گیا تو اس کے بعد نمازوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے, اور ایک نماز کا فدیہ جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے. ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے, تو ایک دن کی نمازوں میں 6 نمازیں شمار کی جائیں گی, کیونکہ اس میں فرضوں کے ساتھ ساتھ وطر کا بھی شمار ہوتا ہے, چھٹی نماز وطر, کیونکہ وطر بھی واجب ہے, تو فرض اور واجب کا فدیہ ہے. تو یہ جو فدیہ ہوگا صدقہ فطر کی مقدار ہوگا. صدقہ فطر کی مقدار میں ویسے اختلاف ہے, 2 کلو تقریباً جو ہے, میں احتیاطاً بتا رہا ہوں, احتیاطی مقدار گندم کی 2 کلو کی کا جو ریٹ ہے اس ریٹ کے مطابق ادا کر دیں, اور وہ ریٹ جو ہے وہ اس دفعہ جو صدقہ فطر کا ہم نے دیا تھا احتیاطی ریٹ جو تھا وہ 170 روپے دیا تھا. یہ جو بھی اس دفعہ جو تو احتیاطی 170 روپے ایک نماز کا فدیہ یہ بنے گا. اب اس کے ساتھ اس کا وہ حساب لگا لیں جتنا فدیہ ادا کرنا. روزوں کے حوالے سے بھی یہی حکم, روزوں کے حوالے سے بھی صدقہ فطر. قسم کے کفارے کے تعلق سے آپ نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا, اس حوالے سے بھی کچھ کالرز کو کنفیوژنز ہیں. قسم کے کفارے کے حوالے سے دیکھیں, ہم نے یہ بتایا تھا کہ قسم کا کفارہ یہ ہوتا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا. 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوتا ہے 10 مسکینوں کو, اور اگر جو ہے وہ تو ایک ہی مسکین کو کھلانا ہو تو اسے اکٹھا نہیں دے سکتے. ہم نے یہ وضاحت کی تھی کہ ایک مسکین کو جب کفارہ دینا ہو نا, کہ آپ کو 10 مسکین میسر نہیں ہیں, کیونکہ وہ جو کالر تھی انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ وہ ایسے ملک میں رہتی ہیں کہ جہاں پر انہیں مساکین جو ہے میسر نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا تھا میں ایک ہی بندے کو دینا چاہتی ہوں, تو اسے میں اگر اکٹھا دے دوں تو دے سکتی ہوں. تو ہم نے اس کے جواب میں بتایا تھا کہ ایک ہی مسکین کو اگر آپ نے کفارہ دینا ہے تو یک مشت نہیں دے سکتی, اکٹھا نہیں دے سکتی, آپ کو 10 دن تک الگ الگ دینا پڑے گا. یعنی اگر آپ نے جو ہے انہیں کھانا کھلانا ہے تو آپ روز انہیں ڈیلی بیسس پہ 10 دن تک جو ہے وہ کھانا کھلائیں 2 وقت کا, اور اگر کھانا کھلانے کی بجائے آپ اس کی رقم دینا چاہتی ہیں تو وہاں بھی وہی صدقہ فطر کی جو رقم ہے ایک کھانے کی وہ آپ اسے دیں گی, تو لیکن وہ آپ اسے روز کی بنیاد پہ دیں گی, یعنی اکٹھی یک مشت نہیں دے سکتی. تو اس سے جو ہے وہ بعضوں کو یہ وہم ہوا کہ شاید جو ہے وہ 10 مسکینوں کو بھی اگر دینا ہو تو اکٹھا نہیں دے سکتے, انہیں بھی جو ہے وہ 10 دن تک الگ الگ دینا پڑے گا. تو ایسا نہیں ہے, اگر آپ 10 مسکینوں کا اکٹھا دینا چاہتے ہیں تو وہ انہیں آپ دے سکتے ہیں اکٹھا, لیکن وہ ظاہری بات ہے وہاں بھی اکٹھے سے مراد یہ ہے کہ ایک مسکین کو آپ نے رقم دی, پھر دوسرے کو دی, پھر تیسرے کو دی, یعنی ایک ہی دن میں آپ 10 مسکینوں کو الگ الگ دینا چاہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں, لیکن ایک ہی مسکین کو اگر دینا ہو تو اسے آپ یک مشت نہیں دے سکتے, اسے آپ 10 دن تک دیں گے. لیکن یہ بھی جو ایک 10 مسکینوں کو دینا ہے یہ بھی یہاں اکٹھے سے مراد یہ ہے کہ ان کو الگ الگ آپ دے رہے ہیں اور ایک ہی ٹائم میں دے رہے ہیں, تو یہ ہم اکٹھا کہہ رہے ہیں, ورنہ وہاں بھی اصل میں اکٹھا نہیں ہے, وہ وہاں بھی ہے الگ الگ سپریشن ہے کہ وہ دے آپ الگ الگ رہے ہیں, یعنی 10 کا اعتبار ہے.
10 मसाकीन का एतबार है तो या 10 मिस्कीनों को दें, और अगर एक को देना है तो फिर 10 दिन तक देंगे, इकट्ठा नहीं दे सकते। अच्छा। असाह कौल के मुताबिक, मुफ्ताबी कौल के मुताबिक। दूसरा कौल भी मौजूद है लेकिन मुफ्ताबी कौल यही है, असाह कौल यही है कि आप इकट्ठा नहीं दे सकते, अलग अलग देंगे अगर एक मिस्कीन को देना है तो। ठीक है मुफ्ती साहब, हुमैरा पूछती हैं, कल का सवाल है ये कि जन्नत माँ के कदमों तले है, तो अगर वालिदैन या वालिदा खुसूसी तौर पे गुनाहगार हैं तो क्या उनके कदमों तले जन्नत नहीं है? देखिए पहले तो ये समझा जाए कि जो इस तरह के कलिमात होते हैं ना, ये मुहावरा होते हैं, इसका मकसूद जो है वो हकीकत नहीं होता, यानी हकीकी माना मुराद नहीं होता। इसका मकसद ये नहीं है कि माँ जहाँ बैठी हो तो वहाँ पर जन्नत जो है वो उठा के अपनी जगह से यहाँ ला के उसके पाँव के नीचे रख दी जाती है, ऐसा नहीं। और ना ही जन्नत इतनी छोटी है कि माँ के पाँव के नीचे आ जाएगी, जन्नत तो बहुत बड़ी है। मकसद जो है वो यहाँ समझाना है, ये मुहावरतन हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मकसूद ये बताना था कि अपनी माँ की खिदमत करोगे, माँ की दुआएं लोगे तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जन्नत तुम्हें यहीं मिल जाएगी। यानी माँ के कदमों के नीचे जन्नत का मतलब ये है। तो अब वो माँ गुनाहगार हो या नेक हो, इससे उसका ताल्लुक नहीं है, वो इससे उसकी जात का ताल्लुक है, आपके साथ ताल्लुक नहीं। आपने माँ से दुआ ही लेनी है, माँ की खिदमत ही करनी है, माँ नेक हो या गुनाहगार, आपके लिए वो जो है वो जन्नत बनेगी, उसके कदमों के नीचे जन्नत बनी, आप उसके जरिए दुखूले जन्नत, वो दुखूले जन्नत का सबब है आपके लिए। और जो लोग ओल्ड हाउसेज में अपने पेरेंट्स को जमा करवा रहे हैं और फिर कहते हैं हम तो खर्चा भी देते हैं, तो क्या गुनाहगार हो रहे हैं? इसका तो हम जो इजाज़त नहीं देते कि इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा मुल्क है और कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर इसके बगैर कोई चारा कार ना हो, अच्छा, तो वहाँ पर बामरे मजबूरी अगर किसी ने किया है, बामरे मजबूरी कोई ओल्ड हाउस में दाखिल करा दी और बार बार निगाहदाश्त के लिए जाते भी हैं, खुद मुलाकात भी करते हैं, तो उसकी गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन आम हालात में और हमारे बिलाद में, हमारे मालिक में हम इसकी इजाज़त नहीं देते। ठीक के जवाब में अगर यरहमकल्ला कोई कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो यरहमकल्ला कहने के हवाले से वो कह रही हैं अगर उर्दू में कह दिया जाए, उर्दू में भी कह दिया जाए तो चल जाएगा, लेकिन बेहतर यह है कि अरबी में कहा जाए, क्योंकि असल जो अल्फाज हैं जो ज़बान रिसालत में आपसे अदा हुए हैं वो अल्फाज तबरुक हैं। आज के सवालात फिर रह गए हैं, अब ये फिर इंशाल्लाह लेफ्ट ओवर बनेंगे और हम नेक्स्ट प्रोग्राम में अगर मेरे रब ने चाहा तो शामिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, और आलिमा सदफ जुल्फ़िकार मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, आलिमा उफ़क़ मुज़म्मिल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नाज़रीन आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें कॉल्स करते हैं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम में ये जो सवालात हैं और इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे या किसी नए मौजू के साथ हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह हमारी इस सही को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो।